मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCD ऑक्सन। हेलो दोस्तों, X2 here। मर्सीला की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन वो आंखें बंद किए हुए लेटी थी। वो सोच रही थी कि अगर वो किसी तरह इस जीरो मेटल को तलाश कर ले तो इमरान की नज़रों में उसका दर्जा बेहद बुलंद हो जाएगा। लेकिन जीरो मेटल तो गधे के सिर से सींगों की तरह गायब हो चुकी थी। न जाने इस शैतान जगूरा ने उसे कहाँ छुपा दिया था। उसने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, लेकिन उसके जहन में कोई ऐसी जगह ना आई जहाँ वो इसे तलाश करती। यही सोचते सोचते न जाने उसे किस वक्त नींद आ गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो खैमे में अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी थी। वो तेजी से उठकर बैठ गई। खैमे में उसके सिवा और कोई आदमी मौजूद ना था। ओह, तो ये सब मुझे छोड़कर चले गए, मार्सीला ने सोचा, और उसके चेहरे पर बेख्तियार खौफ के साए से रिंगने लगे। वो उठकर भागती हुई खैमे से बाहर आई और फिर उसने इत्मीनान की तवील सांस ली, क्योंकि वो सब लोग खैमे के बाहर मौजूद थे। वो शायद शिकार करके लाए थे। वो और जूलिया आग जलाकर शिकार को भूनने में मसरूफ थी, और वो सब इर्द गिर्द की चट्टानों पर बैठे जंगल की आबो हवा से लुत्फ ले रहे थे। इमरान जूलिया के साथ बैठा उसे इस तरह हदायत दे रहा था जैसे माहिर बावर्ची हो। आओ आओ, तुम भी आ जाओ। मैंने सोचा कि बंद डब्बों की खुराक खाते खाते शायद हमारे जहन भी डब्बों में बंद हो चुके हैं, इसलिए ताज़ा खुराक खानी चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए मार्सीला से कहा। दिन खासा चढ़ाया था और हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। मैं तो सारी रात ये सोचती रही कि जगूरा ने जीरो मेटल कहाँ छुपाई होगी, मार्सीला ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो फिर ख्वाब में कोई बुजुर्ग जरूर आया होगा और उसने वो जगह बता दी होगी। वेरी गुड, इमरान ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा, और मार्सीला बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुजुर्ग तो नहीं आए, अलबत्ता नींद जरूर आ गई, मार्सीला ने हंसते हुए कहा। ओहो, एक तो ये बुजुर्ग भी जाने अब छुट्टी पर चले गए हैं। पहले ज़माने के लोगों को तो वो रोज़ाना ख्वाब में आकर बता देते थे, इमरान ने मुंह बनाकर कहा, और इस बार जूलिया भी मार्सीला के साथ हंस पड़ी। और फिर थोड़ी देर बाद सब इकट्ठे बैठकर खूब जी भरकर भुना हुआ शिकार खाने में मसरूफ हो गए। मेरा ख्याल है अब वापस चला जाए, जूलिया ने बोतल से पानी का घूंट लेते हुए पूछा। क्यों, क्या तनवीर याद आ रहा है, इमरान ने चूक कर कहा, और सब इमरान की बात पर कहका मारकर हंस पड़े। बकवास बंद करो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। या इलाही, तेरा शुक्र है एक रकीब का कांटा तो दरमियान से निकला। आज तनवीर बकवास हो ही गया, इमरान ने मुंह आसमान की तरफ करते हुए कहा, और दूसरे लम्हे वो यखलक उछल कर एक तरफ को हो गया, वरना जूलिया की फेंकी हुई पानी की बोतल उसके सर पर लगती। तनवीर कौन है, मार्सीला ने बड़े तजस्सुस भरे लहजे में जूलिया से मुखातिब होकर पूछा, और इमरान समेत सब कहका मार कर हंस पड़े। जूलिया भी मार्सीला के इस अंदाज से पूछने पर खफीफ सी होगी। मेरे ख्याल में हमें दोबारा इस जीरो मेटल की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा। कहाँ तलाश करें उसे, अलबत्ता एक बात है, ठीक है, बस एक हस्ती उसे तलाश कर सकती है, इमरान ने यखलक संजीदा होकर कहा। तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। कौन, किसकी बात कर रहे हो, जूलिया ने पूछा। कर्नल जगूरा की बीवी। ओह, मेरा मतलब है बेवा, क्योंकि बीवियों को शोहरों की खुफिया चीज़ें तलाश करने का बड़ा हुनर आता है, इमरान ने कहा, और सब ही हंस पड़े। तो आप इसकी बेवा को जाकर ले आए, सफदर ने कहा। बीवी ही बेवा बनती है, और जिसकी बीवी ना हो, इमरान ने मुंह लटकाते हुए कहा। तो कर्नल जगूरा ने शादी नहीं की थी, जूलिया ने इस तरह हैरान होकर पूछा जैसे उसे इमरान की बात पर यकीन ना आ रहा हो। एक सीक्रेट सर्विस ही काफ़ी होती है, दूसरी सीक्रेट सर्विस के चक्कर में कौन फंसे, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। दूसरी सीक्रेट सर्विस, जूलिया ने चूक कर पूछा। बीवी भी तो मुकम्मल सीक्रेट सर्विस ही होती है, इमरान ने कहा, और इस बार जूलिया हंस दी। सुनो इमरान, अगर मैं जीरो मेटल ढूंढ दूं तो क्या इनाम दोगे, अचानक मार्सीला ने संजीदा लहजे में कहा। जो तुम मांगो, इमरान ने बड़े शाहाना अंदाज में जवाब दिया। वादा, मार्सीला का लहजा वाकई बेहद संजीदा था। बिल्कुल वादा, इमरान ने उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब मैं खुलकर बात कर रही हूँ, अगर मैं जीरो मेटल तलाश कर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मार्सीला का लहजा बेहद संजीदा था। शादी, इमरान ने बुरी तरह चूक कर कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसके तस्वर में ही ना हो कि मार्सीला ऐसी बात करेगी। हाँ, शादी,
پہلے میں سمجھی تھی کہ جولیا تمہاری بیوی ہے، پھر میں سمجھی کہ وہ تمہاری منگیتر ہے، اس لیے میں خاموش رہی، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جولیا تو شادی شدہ ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ مرسیلا نے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تنویر تمہارا شوہر کا نام نہیں؟ مرسیلا نے حیران ہو کر کہا، اور اس بار عمران سمیت سب ممبرز کے حلق سے اس قدر زوردار کہہ کے بلند ہوئے کہ پوری وادی گونج اٹھی۔ ہوش میں رہ کر بات کیا کرو، سمجھی؟ اور اگر آئندہ تم نے ایسا کوئی لفظ منہ سے نکالا تو گولی مار دوں گی۔ جولیا نے غصے کی شدت سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، لیکن جولیا تم اتنے عرصے سے عمران کے ساتھ ہو، اگر تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں تمہارے حق میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں، مارسیلا نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس احمق سے شادی کرنے کی؟ جولیا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ میں کھڑا رہوں یا جاؤں؟ عمران نے کہا، اور وادی ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھی۔ عمران نے دراصل اس مشہور لطیفے کا حوالہ دیا تھا کہ دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، ایک آدمی وہاں سے گزرا تو دونوں عورتیں لڑائی کی شدت میں اس آدمی کو ایک دوسرے کا ہونے والا شوہر کہنے لگیں۔ وہ آدمی یہ باتیں سن کر رک گیا۔ جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگی تو اس آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا کہ میں کھڑا رہوں یا جاؤں؟ لیکن مارسیلا اور جولیا دونوں نے شاید یہ لطیفہ نہ سنا تھا، اس لیے وہ باقی ممبرز کو بری طرح ہنستا دیکھ کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ عمران صاحب، میرے خیال میں اب کافی تفریح ہو گئی ہے، اب ہمیں اپنے مشن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ یار، شادی سے بڑا کیا مشن ہو سکتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، کیپٹن شکیل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اجازت؟ بالکل اجازت ہے، ایک کی نہیں بلکہ چار کی اجازت ہے، عمران نے کہا، اور اس بار کیپٹن شکیل جیسا سنجیدہ آدمی بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ بات کو گھمانا آپ کے آگے ختم ہے، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا اور مڑ کر خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ یار، اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اچھا چلو بھائی، اب تلاش شروع کریں۔ اچھی بلی بات بن رہی تھی کہ کیپٹن شکیل نے راہ مار دی، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور وہ خود بھی خیمے کی طرف مڑ گیا۔ باقی ساتھی بھی ہنستے ہوئے خیمے کی طرف چل پڑے، کیونکہ اس وادی میں جانے کے لیے خیمے والی جگہ سے گزرنا ضروری تھا، اور ایک بار پھر وہ اس وادی میں پہنچ کر زیرو میٹل کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ عمران بڑے اطمینان سے ایک چٹان پر بیٹھا وادی کو صرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد مرسیلا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری عمران، جولیا تمہارے لیے انتہائی شدید جذبات رکھتی ہے، مجھے ایسی بات نہ کہنی چاہیے تھی، لیکن تم جولیا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مرسیلا نے کہا۔ ارے اسی لیے تو زیرو میٹل تلاش کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ زیرو میٹل کا شادی سے کیا تعلق؟ مرسیلا نے چپ کر کہا۔ کمال ہے، آج کل شادی بغیر دولت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور زیرو میٹل دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، میں اسے بیچ کر شادی کے اخراجات کی آس لگائے ہوئے تھا، لیکن وہ کم بخت ملنے ہی نہیں مل رہے آ رہا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں اس دولت کو تلاش کر کے ہی دم لوں گی، اور اس کے بعد اگر تم نے جولیا سے شادی سے انکار کر دیا تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی، مرسیلا نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ایک طرف بڑھ گئی۔ اس کے دماغ پر نہ جانے شادی کا کیا بھوت چڑھ گیا ہے۔ چند لمحوں بعد جولیا نے عمران کے پاس آ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تم سے شادی کرنے کی سفارش کرنے آئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس کے ساتھ بھی بلی چوہے والا کھیل کھیل رہے ہو، وہ معصوم اور سیدھی سادی لڑکی ہے، اب اگر تم نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو واقعی میں تمہیں شوٹ کر دوں گی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا اور واپس پلٹ گئی۔ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ جولیا کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے اسے معلوم تھا کہ جولیا صرف اپنا رستہ صاف رکھنے کے لیے ایسی بات کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے مس جولیا فٹ واٹر، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر پتھر سے اٹھ کر وہ اس طرف کو بڑھ گیا جدھر صفدر اور کیپٹن شکیل باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ پہاڑی چٹانوں کے پیچھے جھانکتے پھر رہے تھے۔ میرے خیال میں اب زیرو میٹل ڈھونڈنے کے لیے کسی نجومی کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی، عمران نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں خود حیران ہوں کہ آخر اس کرنل جگورا نے اسے کہاں چھپایا ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے غلط جگہ پر تلاش کر رہے ہوں، صفدر نے جواب دیا۔ نہیں، جگہ تو یہی ہے، اگر وہ کسی اور طرف جاتا تو وہ عقبی طرف سے خیمے میں داخل نہ ہوتا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اگر زیرو میٹل نہ ملی تو پھر ہمارا سارا وقت بیکار چلا جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے، عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ کی ریڈی میڈ کھوپڑی کوئی کام نہیں دکھا رہی، کیا بات ہے؟ صفدر نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی عمران صاحب، صفدر کی بات درست ہے، میرا خیال ہے آپ اس کی تلاش میں کچھ سنجیدہ نہیں ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران ہنس دیا۔
تمہاری بات درست ہے کیپٹن شکیل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ واقعی نہیں چاہتے کہ زیرو میٹل ہمیں حاصل ہو جائے؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھو صفدر، زیرو میٹل ہمارے ملک تک پہنچی تو اس سے تباہ کن ہتھیار بنیں گے اور تباہ کن ہتھیاروں سے لوگ مریں گے۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا تھا کہ یہ زیرو میٹل اکریما کے پاس نہ پہنچے، اور ایسا ہو گیا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جہاں چھپی ہوئی ہے وہاں ہمیشہ چھپی ہی رہے، عمران نے جواب دیا، اور وہ دونوں اس طرح حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے جیسے وہ عمران کی شکل پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اکریما کو کرنل جگورا کی موت کی اطلاع ملے اور اسے یہ بھی اطلاع ملے کہ ہم بھی زیرو میٹل کی تلاش نہیں کر سکے، تو وہ اسے دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کریں اور جدید سائنسی آلات سے اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تب صفدر نے کہا، ہاں تمہاری بات بھی واقعی درست ہے، مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ واقعی اسے یہاں سے نکال لینا چاہیے، پھر چاہے اسے کسی کھائی میں ہی پھینک دیا جائے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ لیکن وہ تو مل ہی نہیں رہی، صفدر نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ مل نہیں رہی؟ کمال ہے، کیسے نہیں مل رہی؟ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ملتی، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اب مل جائے گی، بلکہ مل کیا جائے گی، اچھل کر خود بخود باہر آ جائے گی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا، اور کیپٹن شکیل نے بھی اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے صفدر کی بات پر 100% یقین ہو۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس پگڈنڈی کی طرف چلا جا رہا تھا جو اوپر تنگ ٹریک کی طرف جاتی تھی۔ اسے اس طرح جاتا دیکھ کر ٹائیگر، جوزف اور جوانا اور جولیا اور مارسیلا بھی رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ یہ عمران اس طرح واپس کیوں جا رہا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر صفدر اور کیپٹن شکیل سے پوچھا جو اس دوران اس کے پاس پہنچ چکے تھے، اور پھر صفدر نے مسکراتے ہوئے ساری بات جولیا کو بتا دی۔ اوہ، واقعی مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ عمران اس کی تلاش میں زیادہ سنجیدہ نہ تھا، جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ اب اسے ڈھونڈ لائے گا؟ مارسیلا نے حیران ہو کر پوچھا۔ بالکل، عمران کا ذہن شیطان کا کارخانہ ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی دوران عمران پگڈنڈی پر چڑھ کر تنگ ٹریک میں غائب ہو چکا تھا۔ وہ تو شاید واپس چلا گیا ہے، مارسیلا نے کہا۔ نہیں، واپس نہیں جا سکتا، میرا خیال ہے کہ وہ شاید خیمے میں گیا ہے، اس نے وہاں لازماً کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہوگی جس سے زیرو میٹل کا سراغ لگ سکتا ہوگا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اسے استعمال نہیں کیا، جولیا نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ سب چونک پڑے کیونکہ عمران دوڑتا ہوا اس تنگ ٹریک سے نمودار ہوا اور خرگوش کی سی تیزی سے اس پگڈنڈی سے اترتا ہوا وادی میں پہنچا۔ ایک لمحہ وہاں رک کر اس نے دائیں بائیں اور سامنے دیکھا، پھر دائیں طرف کو بھاگنے لگا۔ بھاگتا بھاگتا وہ ایک چٹان کے پاس آ کر رک گیا۔ جولیا اور دوسرے ساتھی اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی ڈرامے کے تماش بین ہو اور ڈرامے میں کام کرنے والے کردار کو دیکھ رہے ہوں، اور عمران نے بڑی سی چٹان پر ہاتھ رکھے اور پھر پوری قوت سے اسے دوسری طرف دھکیلنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحے زور لگانے کے بعد واقعی چٹان اپنی جگہ سے کھسک گئی اور لڑکتی ہوئی ایک دھماکے سے آگے ایک بڑی سی چٹان سے ٹکرا کر گر پڑی، اور ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ جس جگہ وہ چٹان موجود تھی اس کے پیچھے ایک غار کا تنگ سدھا نظر آ رہا تھا۔ عمران غار کے اندر داخل ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک بیگ نظر آ رہا تھا جس میں بند میزائل نما کوئی چیز صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر سب بے اختیار چیختے چلاتے شور مچاتے اس کی طرف بھاگ پڑے۔ تم نے اسے کیسے ڈھونڈ نکالا؟ اس چٹان کو تو میں نے کئی بار چیک کیا تھا لیکن مجھے تو وہاں کوئی ایسی تبدیلی محسوس نہ ہوئی تھی جس سے یہاں غائر ہونے کا شبہ ہوتا، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صفدر نے میری ریڈی میڈ کھوپڑی کو چیلنج کر دیا تھا، اس لیے کھوپڑی کی بیٹریاں غیرت کے مارے حرکت میں آ گئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران صاحب، آپ کو کیسے شک پڑا کہ اس چٹان کے پیچھے غار ہے اور پھر آپ پگڈنڈی سے اتر کر سیدھے اس چٹان کی طرف ہی آئے؟ آپ کسی اور طرف بھی جا سکتے تھے۔ کیا آپ نے کرنل جگورا کو یہاں بیگ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اور پھر ہمارے خیال کے مطابق کل سے آپ واقعی اس کی تلاش میں سیریس نہیں تھے، صفدر نے کہا۔ ارے نہیں، میں نے کرنل جگورا کو یہ بیگ چھپاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ بڑی آسانی سے بات تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ ہمیں پہلے اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ ظاہر ہے کرنل جگورا جلدی میں ہوگا، اس لیے پگڈنڈی سے اترتے ہی اس نے ایک نظر پوری وادی کا جائزہ لیا ہوگا، پھر اس نے بیگ کو ایسی جگہ چھپانے کا فیصلہ کیا جہاں اسے پہلی نظر میں تلاش نہ کیا جا سکے، اور یہ چیز کسی غار میں ہی چھپائی جا سکتی تھی۔ غاریں ہم پہلے ہی چیک کر چکے تھے، چنانچہ منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی غار کا دہانہ مصنوعی طور پر بند کر دیا گیا ہوگا۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں جب پگڈنڈی سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے نیچے اترتے ہوئے ایک نظر ہر طرف ڈالی۔
بائیں طرف کی غاروں کا اس پگڈنڈی سے فاصلہ کافی زیادہ ہے اور کوئی بھی آدمی جلدی میں زیادہ فاصلے کی طرف نہیں دوڑتا. سامنے والی غار کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے اب ایک ہی سمت رہ گئی تھی, یعنی دائیں طرف. وہ جگہ اس پگڈنڈی سے کافی نزدیک ہے, چنانچہ میں اس طرف کو دوڑ پڑا. اب چونکہ ہو سکتا ہے کہ کرنل جگورا بہت جلدی میں ہو, اس لیے ظاہر ہے وہ اوپر جانے کے لیے ان سیدھی اور دشوار گزار چٹانوں پر نہیں چڑھ سکتا تھا, اور اس کے قد کے مطابق اس پوری دیوار میں کوئی غار سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اور آخری بات یہ کہ جب میں کرنل کے انداز میں دوڑتا ہوا اس چٹان کے پاس پہنچا تو ایک چیز پر میری نظر پڑ گئی. اس چٹان سے ذرا اوپر والی جگہ پر ایسے نشانات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں کوئی چٹان رہی ہوگی اور حال ہی میں یہاں سے اٹھائی گئی ہو. ایسے نشانات ماہر آثار قدیمہ کا اصل سبجیکٹ ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں مارسیلا کی نظریں ان نشانات پر کیوں نظر نہیں پڑ سکی, حالانکہ یہ بھی ماہر آثار قدیمہ ہے. بہرحال ان نشانات کو دیکھ کر میں نے اس چٹان کو دیکھا تو اس کے ارد گرد بھی ویسے ہی نشانات نظر آ گئے. اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ چٹان اپنی جگہ سے لڑکھائی گئی ہے اور وہ لڑک کر یہاں آ کھڑی ہوئی ہے اور ساتھ والی باہر نکلی ہوئی چٹان کے ساتھ رک گئی ہے, کیونکہ اس کے لڑکنے کی وجہ سے اس چٹان کا نچلا حصہ اوپر آ گیا تھا. چنانچہ میں نے اس چٹان کو زور آزمائی شروع کر دی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے اس طرح تفصیل بتائی جیسے کوئی شعبدہ باز اپنے شاگردوں کو اپنے شعبدے کی اصل تفصیلات بتاتا ہے. جولیا نے اس دوران اس سے بیگ لے کر اسے کھولا اور اس میں سے وہ میزائل نکال لیا. اوہ, یہ نشانات میں نے دیکھے تھے, لیکن اس آئیڈیا کی طرف میری توجہ ہی نہیں گئی تھی. مارسیلا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا, میں تو کل سے پیٹ رہا تھا کہ اسے کوئی ماہر آثار قدیمہ ہی تلاش کر سکتا ہے, لیکن آخرکار مجھے ہی ماہر بننا پڑا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا, یہی کام تم کل نہ کر سکتے تھے, خواہ خواہ ہمیں تھکاتے رہے ہو. جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا اور میزائل کو دوبارہ بیگ میں ڈال کر اسے اپنے کندھے پر لادنے لگی. ارے ارے کیوں وزن اٹھا رہی ہو, او مجھے دو, تمہاری نازک سی کمر میں بل آ گیا تو. عمران نے ہاتھ بڑھا کر بیگ اس سے مانگتے ہوئے کہا, مجھے صفدر نے بتا دیا ہے تم اسے ضائع کرنا چاہتے ہو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پکیشا جائے گی اور اس سے پکیشا کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوگا. جولیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا, مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں, اسے ضائع ہو جانا چاہیے. عمران کا لہجہ بھی یک لک سرد پڑ گیا تھا. تمہارے فیصلے کی کیا اہمیت ہے؟ میں سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف ہوں, سمجھے, اور اب یہ زیرو میڈل پکیشا سیکرٹ سروس کے قبضے میں ہے. اگر تم نے اب اسے چھیننے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار دینے کا حکم بھی دے سکتی ہوں. جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا اور اس کا لہجہ اس طرح بدل گیا تھا کہ وہ پہلی والی جولیا نظر ہی نہیں آ رہی تھی. مرسیلا حیرت سے آنکھیں پھاڑے جولیا کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو. تم سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف ہو؟ کیا مطلب؟ کیا عمران تمہارے ماتحت ہے؟ مرسیلا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا, ماتحت؟ یہ تو سیکرٹ سروس کا ممبر بھی نہیں ہے, کرائے پر کام کرتا ہے. جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا, یہاں تمہاری سیکرٹ سروس سے زیادہ میرے پرائیویٹ ساتھی موجود ہیں مس جولیا, اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ یہ میزائل مجھے دے دو. میں بےحد سنجیدہ ہوں. عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا, اس کے چہرے پر واقعی بے پناہ سنجیدگی طاری تھی. تم پکیشا سیکرٹ سروس کو چیلنج کر رہے ہو؟ جولیا نے شعلہ باز نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا, بالکل کر رہا ہوں. تم میں ہمت ہے تو یہ چیلنج قبول کرو. عمران بھی شاید ضد پر اتر آیا تھا. عمران صاحب پلیز, اس طرح جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیف باس آپ کی بات نہیں ٹال سکتا, آپ چیف باس سے کہہ کر اپنی بات منوا لیں. صفدر نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا, اور اگر جولیا نے چیف باس کی بات بھی نہ مانی تو؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا, میں اس کی ماتحت ہوں, میں اس کی بات کیسے نہیں مانوں گی؟ جولیا نے فوراً جواب دیا, سوچ لو, ایسا نہ ہو کہ پھر انکار کر دو. میں اسے منوا لوں گا, بس وہ ذرا کنجوس آدمی ہے, اس لیے چھواروں کا بندوبست مجھے خود ہی کرنا پڑے گا. عمران نے کہا اور اس کی آخری بات سنتے ہی سب کے تنے ہوئے چہرے یکلک کھل اٹھے. البتہ مارسیلا انہیں اس طرح مسکراتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی. تم پھر بکواس پر اتر آئے ہو, جولیا نے بھی دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس چل پڑی. کیا ہوا, کیا بات ہوئی؟ مارسیلا نے حیرت بھرے انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا. بات تو ہو گئی ہے, لیکن یہ عین موقع پہ مکر جاتی ہے. اب دیکھو شاید. عمران نے اسی طرح شرماتے ہوئے کہا جیسے کوئی کمواری لڑکی اپنی شادی کی بات پر شرما رہی ہو. او تمہارا مطلب ہے جولیا شادی پر مان گئی ہے؟ مگر؟ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا, ارے اس اگر مگر کو درمیان میں نہ لاؤ, اس مگر نے تو مجھے اب تک گنوارا کر رکھا ہے. عمران نے کہا اور سب لوگوں کا زوردار کہکا وادی میں گونج اٹھا.